नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से और जिसकी अनायत से आज हम सब लोग इस महाना शब बेदारी की नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। आपको याद होगा पिछले तकरीबन 6 माह से हमारा एक ख़ास टॉपिक पर सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही है जिसका उन्वान है कल्बे सलीम, सलामती वाला दिल, वो दिल जो अल्लाह को बहुत प्यारा है और जिसके मुतल्लक उसने कुरान में फरमाया कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत वाले दिन ना तो किसी का माल उसके काम आएगा और ना ही उसकी औलादें उसके काम आएंगी। वहाँ काम आने वाली सिर्फ एक चीज़ है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा बंदा है जो मेरे पास कल्बे सलीम लेकर आ रहा है। पहली नशिस्त के अंदर हमने ओवरऑल दिल की अहमियत पर रोशनी डाली थी कि इंसानी वजूद के अंदर दिल की अहमियत क्या है। उसके बाद अगली नशिस्त के अंदर सेकंड नशिस्त में हमने ये बताया था कि कल्बे सलीम क्या है, उसकी अहमियत क्या है और उसकी अलामात क्या है। उससे अगली फिर 4 सिटिंग्स के अंदर हमने 4 चीज़ों का जिक्र किया जिनमें से हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कल्बे सलीम को हासिल करने में। वो 4 चीज़ें कौन सी थी? उनमें से पहली चीज़ सोहबत सईद थी, अच्छी सोहबत, उसके क्या असरात हैं और दिल के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। नंबर 2 पे जिक्र था, फिर जिक्र का क्या मफहूम है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और इसकी क्या अहमियत है कल्बे सलीम के हसूल में। फिर नंबर 3 पर फ़िक्र थी, फ़िक्र की क्या अहमियत है और उसके क्या असरात हैं कल्ब पर। और चौथी चीज़ मुराकबा थी, मुराकबा क्या है और वो दिल को ज़िंदा करने में, बेदार करने में, सेहतमंद बनाने में क्या किरदार अदा करता है। ये 6 लेक्चर्स हमारे इस टॉपिक पर हो चुके हैं और ये 6 के 6 लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ से सुने जा सकते हैं। अब अगली 4 सिटिंग्स के अंदर जो कि इख्तितामी नशिस्तें हैं, अब इस सिलसिला गुफ्तगू की टोटल 10 नशिस्तों के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। आज उसकी 7वीं सिटिंग्स के अंदर हम बैठे हुए। तो अगली 4 नशिस्तों के अंदर अब हम 4 ऐसी चीज़ों को बयान करने जा रहे हैं कि जो कल्बे सलीम को हासिल करने में रुकावट बन जाती हैं, यानी उनसे बचना लाजमी है। जो बंदा इस राह का तलबगार बनना चाहता है, जो चाहता है कि कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह की बारगाह में वो दिल लेकर जाऊं, वो सलामती वाला दिल लेकर जाऊं कि मैं जाते ही खालके कायनात को पसंद आ जाऊं और वो मुझे अपनी जन्नत की अबदी बहारों के अंदर दाखिल कर दे, जो ये चाहता है उसके लिए ये 4 परहेज़ लाजमी है। मेडिकल साइंस का एक बड़ा मुसल्लमा असूल है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर होता है। ये एक माना हुआ असूल है कि इसका मतलब ये है किसी भी मामले के अंदर इंसान अगर दवाई खा रहा है, इलाज कर रहा है, कोई दवा ले रहा है, तो साथ साथ उसके लिए परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो परहेज नहीं करेगा तो इलाज कुछ नहीं करेगा। मसलन एक बंदे का गला बड़ा सख्त खराब है, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन बड़ी अच्छी लिख कर दे देता है और साथ परहेज बताता है, कहता खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, शकील चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाना। अब अगर वो बंदा
मेडिसिन ले रहा हो और साथ धड़ाधड़ नींबू की शिकंजी भी पीता चला जाए, अचार भी खा ले, अनार भी खट्टा खा ले, वगैरह वगैरह, जितनी मर्जी वो हाई पोटेंशी की दवाई ले ले, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई उल्ट रिजल्ट निकल आएगा। वजह क्या है? उसने परहेज नहीं किया है। तो ये असूल सिर्फ मेडिकल साइंस की दुनिया में नहीं है, बल्कि ये असूल कुल्लो हम दुनिया के तमाम मामलात पर अप्लाई होता है। जिसका मतलब ये है किसी भी मामले के अंदर इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है किसी मकसद को हासिल करने के लिए, तो जहां उस मकसद को हासिल करने के लिए वो कई स्टेप्स उठा रहा है, वहां उसको कुछ चीजों से परहेज भी करना होगा, जो चीजें उसकी जो कोशिश है उसके असरात को जाया करने वाली है। अगर वो उन कामों से परहेज नहीं करेगा तो उसकी तमाम तर कोशिशों के असरात, नताइज साथ ही साथ जाया होते चले जाएंगे। लिहाजा ये बहुत जरूरी है। कोई भी मामला हो, इंसानी जिंदगी का हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है कि एक इंसान किसी अच्छे मकसद के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और साथ ही साथ लाइल्मी के अंदर, नादानी में वो कई ऐसे काम भी कर रहा होता है जो उसकी अपनी कोशिशों के असरात को साथ साथ जाया करते चले जा रहे होते। नतीजा ये निकलता है कि सारी जिंदगी स्ट्रगल करने के बावजूद भी मकसद हासिल नहीं हो पाता। कुरान मजीद ने इस रवश की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वला तकूनु कल्लती नाक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। फरमाया है लोगो, तुम उस बूढ़ी औरत की तरह ना हो जाना जो सारा दिन सूत काती रही मेहनत करके और शाम को अपने ही काते हुए सूत को टुकड़े टुकड़े करके सारी मेहनत को जाया करती। कितना बड़ा अफसोस का मुकाम है ये, कितना बड़ा अलमिया है कि एक इंसान किसी मंजिल को पाने के लिए, किसी मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ बेचारा लाइल्मी के अंदर कई ऐसे काम भी करता चला जा रहा है जो उसकी कोशिशों के असरात को ज़ाया करते चले जा रहे हैं। और नतीजा ये निकलता है कि जैसे सारी ज़िंदगी दायरों के अंदर सफ़र करते हुए गुजार दी और न पहुंचा बंदा कहीं भी नहीं। तो जिस तरह मेडिकल साइंस की दुनिया का ये असूल है कि परहेज औलाद अगर आपने करना है किसी भी मर्ज का, तो उसके साथ साथ परहेज करना बहुत ज़रूरी है। यही असूल इस मामले के अंदर भी अप्लाई होगा। फिर आप गौर करें कि परहेज को इलाज के बराबर नहीं करार दिया गया, बल्कि कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से भी बेहतर है। मतलब ये है कि अगर परहेज और इलाज बैक वक्त दोनों चीजें जमा हो जाए ना, तो ये तो सोने पे सुहागा है, नूरन अला नूर है। लेकिन अगर इन दो में से किसी एक ने होना है ना, तो फिर परहेज हो, इलाज बेशक ना हो, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन परहेज अगर नहीं ना होगा, इलाज जितना मर्जी बंदा करता रहे, उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। इसकी तरफ खुद हजूर अलैहिस्सलाम ने भी इशारा करते हुए फरमाया कि हर इलाज की जो असल है ना, वो परहेज है। और इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, एक बंदे ने कहा कि मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। तो आका ने क्या फरमाया? आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम 100 रकात नमाज नफल तहज्जुद के पढ़ा करो, या तुम ऐसे किया करो, फलां तस्बीह हजारों मरतबा पढ़ दिया करो, फलां यूं करो वो करो, कुछ नहीं कहा। आपने फरमाया इत्ताकिल महारम तकुन आबुदुन नास। है बंदे, जो चीजें अल्लाह ताला ने हराम की हुई है ना, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया हुआ है, जो गुनाह है, उनसे बच जा। उनसे बचने के नतीजे में तू लोगों में से सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाए। अब ये क्या है, इसको एक मिसाल के जरिए से समझे। एक बंदा अगर मेहनत करता है, सारा दिन मेहनत करके वो शाम को 10,000 रुपया कमा लेता है, और 10,000 रुपया बाद में शाम के वक्त वो जाता है और अयाशियों के अंदर उड़ाकर खाली हाथ घर आ जाता है। दूसरे ने सिर्फ 1,000 कमाया है, मगर उस 1,000 को संभाल कर वो घर में लाता है, रखता है, ढकता है, अच्छी जगहों पे खर्च करता है। अब वो 10,000 वाला बज़ाहिर तो देखने वाला ये देख रहा है कि जी उसने कमाई इससे कहीं ज्यादा की है, मगर जिसने कमाई साथ ही साथ गवा दी है, तो उसकी कमाई क्या कमाई है उसके मुकाबले में जिसने 1,000 कमाया, उसने 1,000 को संभाल कर रखा,
تو یہ اس سے زیادہ امیر ہو گیا۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ ایک بندہ اگر تسبیحات کچھ کم کرتا ہے، ایک تسبیح کرتا ہے لیکن ساتھ پرہیز کرتا ہے، اس تسبیح کے اثرات کو ضائع نہیں کرتا، اور دوسرے بندے نے 10 تسبیحاں کی اور ساتھ غیبتیں، چگلیاں، گلے شکوے، شکایتاں وغیرہ وغیرہ، اب اس کی تسبیحات اس کا کیا نتیجہ نکالے؟ کچھ بھی نہیں۔ ساری زندگی بیچارہ محنتیں کرتا رہے گا۔ اللہ سلطان باہو نے فرمایا تھا نا کہ تسبیح پھری پر من نہ پھریا، تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے وڑیوں تے کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کر رہا ہو اور اس کے نتائج نہ نکل رہے ہو تو فائدہ اس محنت کا۔ انسان کو دیکھنا تو چاہیے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو میری محنت کے اندر نتائج پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ انسان غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ میرے سے کیا کیا مسٹیکس ہو رہی ہیں۔ تو اللہ حاصل قیاس ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا موسٹلی زندگیوں کا بڑا المیہ یہ ہے کہ اول تو ہم عبادات کی طرف آتے کم ہیں، اور آتے ہیں جس حد تک ان کے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں نا، وہ نتائج ساتھ ہی ساتھ ہماری کوتاہیوں اور خامیوں اور گناہوں اور نافرمانی والے کاموں کی وجہ سے ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ساری زندگی محنت مشقت کر کے بھی ہمارا کوئی حال نہیں بدلتا ہے، کوئی رنگ نہیں بنتا ہے، کوئی اس کی محبت اور معرفت کا نشہ نہیں چڑھتا ہے۔ سال ہا سال باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن انسان کی کردار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں سال ہا سال کے نمازی ہوتے ہیں لیکن برائیاں اور بے حیائیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ بتانے لگا ہوں، اب ہم اس ضروری تمہید کے بعد اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے اگر آپ پرہیز کریں تو یقین کریں 4 دن کے بعد اپنی حالت کو دیکھیے گا کہ آپ کیا سے کیا بن گئے ہیں، اور اندر سکون کے اور اطمینان کے کیسے کیسے چشمے ہیں جو بہنے شروع ہو گئے ہیں۔ 4 چیزیں وہ یوں سمجھ لیں کہ دل کے لیے وہ 4 چیزیں زہر کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے ایک زہر ہوتا ہے نا جو جسم کو مار دیتا ہے، وہ 4 چیزیں دل کے لیے زہر ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ان زہروں کو استعمال کریں گے نا اتنا ہی زیادہ دل مردہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو قلب سلیم کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ دل جو سلامتی والا ہے، اطمینان والا ہے، سکون والا ہے، جو جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر بھی اتنے مزے لے رہا ہو کہ محلات کے اندر بیٹھے ہوئے بادشاہوں نے بھی وہ مزے خواب میں نہ دیکھے ہوں، اگر آپ اس دل کو پانا چاہتے ہیں تو پھر پلے باندھ لیجئے ساری زندگی کے لیے کہ یہ 4 چیزیں سمجھیں آپ کے لیے زہر ہیں، دل کے لیے زہر ہیں، آپ کی روح کے لیے زہر ہیں، اور ان زہروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان 4 زہروں میں سے آج ہم پہلے زہر کا ذکر کرنے لگے ہیں، اس کا نام ہے فضول الطعام۔ کیا؟ فضول الطعام۔ طعام تو سمجھتے ہیں نا، کھانے کو کہتے ہیں، اور فضول کیا ہے؟ زائد، غیر ضروری، بلا وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد کھانا اور وقتاً فوقتاً کھاتے رہنا، اس کو ہم فضول الطعام کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو چلانے کے لیے، اس کے قیام اور بقا کے لیے جو بنیادی قسم کے لوازمات رکھے ہیں نا، ان میں سے ایک خوراک بھی ہے کہ جس کے بغیر انسانی جسم چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور موت کی وادیوں کے اندر اتر جاتا۔ یوں سمجھ لیں جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے کوئی فیول ہوتا ہے نا، پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا گیس ہے، وہ اگر اس کے اندر ہوگا تو وہ چلے گی، کارکردگی دکھائے گی، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو گاڑی کھڑی ہوگی، نہیں چل سکے گی۔ چاہے گاڑی آپ ابھی 0 میٹر لے کر آئے ہیں، آپ کھڑی ہے آپ کے پاس، جب تک اس کے اندر وہ پیٹرول فیول ایندھن نہیں ڈالیں گے وہ نہیں چلے گی۔ این اسی طرح انسانی زندگی کی گاڑی کے لیے اور اس کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور بہتر میں حالت کے اندر رکھنے کے لیے خوراک کا وقتاً فوقتاً مناسب وقفوں سے اس کے اندر جانا بہت ضروری ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے بنیادی لوازمات میں سے پہلا جو ایک لازمی ضرورت ہے وہ خوراک کو بنایا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عین حکمت کے تحت اس کے اندر ایک ذائقہ بھی رکھ دیا ہے، یعنی یہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ دوسری طرف اس کے اندر ایک ذائقہ بھی رکھ دیا ہے۔ اور ود دی پیسج آف ٹائم خوراک کے اندر جو ذائقے والا پہلو ہے نا وہ بڑا پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج سے 20-30 سال پہلے کئی چیزیں آپ کی لائف میں نہیں تھی جو آج شامل ہو چکی ہوئی ہیں۔ پیزے کا نام بھی شاید آج سے 20-30 سال پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ آج میرا خیال ہے یہاں جتنے بیٹھے ان میں سے ہر ایک نے کئی مرتبہ چکھا بھی ہوگا، کھایا بھی ہوگا، لیکن 20-30 سال پہلے یہ نام بھی شاید ہم نے نہیں سنا ہوا۔ اسی طرح اور برگر، شوارمے، میں سعودی عرب گیا تو میں نے فرسٹ ٹائم وہاں یہ شوارما دیکھا، اس سے پہلے مجھے پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، بعد میں یہاں آ کر دیکھا آہستہ آہستہ یہاں بھی آ گیا ہے، تو آج یہاں بھی ایک عام بن چکی ہے چیز۔ اللہ حاصل قیاس کئی ذائقے ود دی پیسج آف ٹائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک کے اندر ایک طرف تو ہماری جسمانی طاقت اور قوت کا ایک سامان رکھا ہے، زندگی کی بقا کا ایک سامان رکھا ہے، اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک لذت والا پہلو بھی رکھ دیا ہے۔ ادھر ہمارا نفس امارہ جو ہے یہ بھی لذتوں کا بڑا حریص ہے۔ نفس کی مختلف حالتیں ہیں نا، ابتدائی حالت امارہ ہے، جب یہ ابتدائی حالت میں ہوتا ہے نا، جب تک اس کی تربیت نہ کی جائے، اس کو ٹرین نہ کیا جائے، اس کو سدھایا نہ جائے، تب تک یہ کہتا ہے بس مجھے لذت چاہیے، لذت لذت لذت، زیادہ سے زیادہ لذتوں کا حریص ہوتا ہے۔ اور ادھر سے باہر کی دنیا کے اندر رنگ برنگی لذتیں بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لذت کی طلب پیدا ہوتی ہے، انسان اس کی اس طلب اور ڈیزائر کے ہاتھوں مجبور ہو کر وقتاً فوقتاً کھانا کھاتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے، اور رنگ برنگے کھانوں کا حریص بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی بیمار کر دیتا ہے اور قلب کی سلامتی کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ بیشتر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا چلا آیا ہے اور ایسے ہو رہا ہے، اس دور کے اندر کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ مثال وہی گاڑی کی دے رہا ہوں کہ دیکھیں گاڑی کے چلنے کے لیے پیٹرول ضروری ہے، وہی پیٹرول اگر زیادہ مقدار میں آ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی گاڑی اوور ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہی پیٹرول ہے، چاہیے تو گاڑی پہلے سے بھی زیادہ بھاگے، وہ اوور ہو کر اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کی جو مثالیں ہیں نا ان کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے روحانی اور مانوی حقائق کو سمجھنے کا۔ وہی پیٹرول زیادہ آ گیا ہے، اب گاڑی اوور ہو گئی ہے جی، اب نہیں چل رہی ہے، حالانکہ اسی پیٹرول کے بغیر وہ چلنے سے قاصر تھی۔ تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے افراط سے پیا جائے تو آب حیات بھی زہر بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں ایک اور مثال لے لیں، آپ دیکھیں آپ نے اپنی کھیت کے اندر کوئی فصل اگانی ہے تو پانی بہت ضروری ہے۔ کیا پانی کے بغیر کوئی فصل آپ کی کھیت میں اگ سکتی ہے؟ نو، بہت ضروری ہے۔ لیکن وہی پانی آپ بہت زیادہ مقدار میں کھیت میں ڈال دیں، اتنا گوڈے گوڈے پانی ہو، کیا اس کے اندر بھی فصل آپ کی اگ سکے گی؟ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے کہ انسان کی زندگی کو، گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن خوراک جب آپ اس میں وقتاً فوقتاً ٹھونستے چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ دل کی سلامتی بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی کے لیے پیٹرول ضروری ہے، لیکن اگر آپ ناقص پیٹرول ڈلوا لیں، 2 نمبر ڈلوا لیں، کوئی ملاوٹ شدہ ڈلوا لیں تو وہ بھی گاڑی کے انجن کو خراب کر دے گا۔ یہی معاملہ انسانی جسم کا ہے کہ انسان کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن اگر یہ ردی خوراک، فضول خوراک کھائے گا تو اس کے نتیجے میں بھی اس گاڑی کو نقصان پہنچ جائے گا۔ مگر میں حیران ہوں وہ لوگ جو گاڑیوں کے اندر پیٹرول ڈلواتے وقت بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اس پیٹرول پمپ سے صحیح پیٹرول نہیں ملتا ہے، فلاں سے ڈلوانا ہے۔ وہی لوگ جب جسم کی گاڑی کے اندر غذا بھیجنی ہے تو پھر سموسے جہاں کے مرضی بنے ہوئے آ جائیں سامنے کھا رہے ہیں۔
پھر اسی طرح پکوڑے جہاں سے مرضی بنے ہوئے آ جائیں، نان چنے پتہ نہیں وہ کیا کس طرح کیا کیا گند گھول کر اس نے پکائے بنائے ہیں، وہ جہاں سے مرضی آ جائیں، بس وہ چسکے لے کر تھوڑی دیر کے لیے زبان کے چسکے کی خاطر ہر چیز ہی بندہ کھا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اس گاڑی کو کئی طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تو بطور خاص اس وقت قلب سلیم کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر کر رہے ہیں کہ قلب سلیم کو بھی پھر اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے۔ حرام اگر ہوا تو تمہارا جسم اس سے اثر لے لے گا، مطلب وہ موٹا تازہ ہو جائے گا، جسم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بریانی آپ جو اسے کھلا رہے ہیں یہ حلال کی ہے یہ حرام کی ہے، ٹھیک ہے، یہ رشوت کے پیسوں کی ہے یا محنت کے پیسوں کی، جسم نے اس سے نتائج جو ہے نا وٹامن وغیرہ اس کے اندر وہ لے لینے، لیکن روح آپ کی زخمی ہو جائے گی، بوجھل ہو جائے گی، دل آپ کا مردہ ہو جائے گا جب آپ حرام کی طرف جائیں گے۔ تو پہلی شرط یہ لگائی کہ حلال کھانا ہے، اور دوسری شرط لگائی حلالن طیبا، کھانا ذرا پکیزہ صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے، اس کی تیاری صاف ستھرے طریقے سے ہونی چاہیے، صاف ستھرے برتنوں میں صاف ستھری جگہ پر رکھ کر صاف ستھرے طریقے سے کھانا چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو بازاری چیزیں عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں جو بازار میں بنتی ہیں نا ان کے اندر صفائی ستھرائی کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ دو شرطیں ہوں گی۔ اب ان دو شرطوں کا خیال تو چلو ہمارے عام لوگ پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں رکھ لیتے ہیں، ہمارے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حرام کا پیسہ ہم نے نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور صفائی ستھرائی کا بھی جس حد تک ممکن خیال رکھ لیتے ہیں۔ دو تقاضے اور ہیں کھانے پینے کے حوالے سے جن کی دجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، خال خال ہی کوئی ان سے بچتا ہے، یعنی وہ جو مزید دو تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جسم کی ضرورت کے مطابق کھایا جائے صحت مندی کو برقرار رکھنے کے لیے، نہ کہ محض چسکے کے لیے کھایا جائے۔ ہم کتنے کے لوگ ہیں جو کھانے پینے کے اندر خوراک میں اس اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کلو کھاؤ واشربو پیو ولا تسرفو، لیکن فضول خرچی نہیں کرنی، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، کہتا میں فضول خرچی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، تو ہم ضرورت سے زیادہ اکثر و بیشتر کھا پی جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ جی کوئی مہمان آ گیا کھانے کا وقت ہے یا نہیں ہے اس کے آگے کچھ نہ کچھ رکھنا ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھا کے آیا وہ بھی کہتا اب اس نے رکھا ہے تو اب مجھے لازمی کھانا بھی ہے، چاہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کھایا ہو، بھوک لگی ہے یا نہیں ہے، اس سے عام طور پر نہیں دیکھا جاتا اس کو۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کھانے پینے کے معاملے کے اندر، اسلام کہتا ہے کہ رنگ برنگی غذاؤں کے اتنے زیادہ حریص نہ بن جاؤ کہ ہر وقت ذائقے ہی تمہارے ذہن پر سوار ہو جائیں اور تمہاری طلب اور ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ملک کے اندر جگہ جگہ پر چسکا ہاؤس کھل جائیں، ٹھیک ہے، ذائقہ چسکا ہاؤس باقاعدہ نام رکھے ہوئے ہیں اگلوں نے، لوگوں کو منہ میں پانی لانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا نفس چسکے ڈھونڈ رہا ہے نا، تو ہمارے یہاں تمہاری جو ہے نا چسکوں والی خواہش تمہاری اس کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ تو اسلام کہتا ہے اتنے زیادہ رنگ برنگے کھانوں کی طرف جب جائیں گے اور وقتاً فوقتاً کھائیں گے نا تو پھر اس کے نتیجے میں جسم تو شاید موٹا تازہ ہو جائے، یہ الگ بات ہے، موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں بھی جسم کو بھی لگیں گی، لیکن دل اور روح بیچاروں کا تو برا ہی حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد قلب کی سلامتی والی توقع آپ چھوڑ دیں، اور روح کی جو زندگی ہے، صحت ہے، تر و تازگی ہے، اس کا بھی خیال اپنے دل سے پھر نکال دیں جب آپ رنگ برنگے کھانوں کی طرف چلے گئے اور وقتاً فوقتاً آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ کھانے پینے کی یہ بے احتیاطیاں ہیں جو ہمارے جسم کو بھی بیمار کیے رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل اور ہماری روح کو بھی بیمار کر دیتی ہیں اور ہمیں کمال کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ ہمارا کمال بڑی دور کا ہے، علامہ نے کہا تھا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔
کہ اے عالم لاہوت کے پرندے، بندہ مومن کو علامہ اقبال مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایسے رزق سے تو مر جانا بہتر ہے، جس رزق کو کھا کر تیری پرواز میں کوتاہی آ جائے۔ تو اس دنیا کا پرندہ تھوڑا ہے، تو عالم لاہوت کا پرندہ ہے، تیری پروان تو بڑی اونچی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کیا ہے، کون سا رزق تو کھا رہا ہے کہ جو تیرے رزق جس نے تیری پرواز کو ہی بالکل نیچے کر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں باز کی بلندی اور کوے کی پستی یہ قد و قامت کی بدولت نہیں، رزق کی بدولت ہے۔ باز اور کوے کا سائز تقریباً ایک سا ہے، لیکن باز بڑی اونچی پرواز پہ اڑتا ہے اور کوا بہت نیچی سی پرواز اڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ رزق کی بدولت ہے۔ وہ گند کھا لیتا ہے، مردار کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا ہے باز، تو اس کی پرواز بھی بہت بلند ہے۔ اولیاء کا یہ کہنا ہے اذا کنت بطینا فعد نفسک زمینا، اے بندے جب تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا تو بس پھر یہ سمجھ لے کہ اب تو زمین کے ساتھ ہی لگے گا، زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اور ادھر بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ نفس جب سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے، اور روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے، اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی برتن آدمی برتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، مختلف چیزیں ڈالتے ہیں نا، برتن برتے، فرمایا ان میں سے بدترین برتن یہ معدے کا برتن ہے، پیٹ کا برتن ہے جس کو انسان برتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی تھے، لیکن چلو زیادہ اگر کھانا ہی ہو تو معدے کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے رہنے دیں، اور ایک روایت میں ایک ذکر کے لیے رہنے دیں۔ لیکن انسان ٹھونس ٹھونس کر معدے کو بھر لیتا ہے، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر، ایسے فنکشن پر جہاں کھانا لذیذ سامنے کھلا پڑا ہوتا ہے، تو انسان وقتی چسکوں کے پیچھے جاتا جاتا اپنی روح کو بیمار کر دیتا ہے، دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو پرواز کے قابل نہیں چھوڑتا ہے۔ کمال کی طرف بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ اوور ایٹنگ، رنگ برنگے کھانے، وقتاً فوقتاً کھانا، ضرورت سے زائد کھانا، ہر وقت کھاتے پیتے رہنا، جانوروں کی طرح چرتے رہنا۔ تو یہ جو بسیار خوری ہے نا، اس کو بسیار خوری کہتے ہیں، زیادہ کھانے، یہ ایک طرف تو بذات خود بڑی نقصان دہ، قلب سلیم کی سلامتی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیا نقصان ہے کہ بندے کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کھانے پینے کے چسکوں میں پڑیں گے اتنا ہی آپ کی آنکھیں آوارہ، آپ کے کان آوارہ، آپ کی سوچیں آوارہ، آپ کے ہاتھ پاؤں آوارہ، کسی چیز پر بھی کنٹرول نہیں رہ جائے گا۔ اولیاء نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جب معدہ بھرا ہوتا ہے نا، سیر ہوتا ہے، باقی سارے عذاب بھوکے ہوتے ہیں۔ آنکھیں کہتی ہیں کچھ نظارہ دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، زبان کہتی ہے کچھ بولنے کو دل چاہ رہا ہے، کان کہتے ہیں کچھ سننے کو دل چاہ رہا ہے۔ کب؟ جب معدہ بھرا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب معدہ بھوکا ہوتا ہے تو باقی سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھنا کچھ بھی۔ یاد ہے جب 16 گھنٹے کا روزہ رکھ کر 15 گھنٹے گزار چکتے ہوتے ہیں، اس وقت بولنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، کوئی ادھر ادھر ایسے ہی بلا وجہ تانگ جہاں کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ معدہ خالی ہے، باقی سارے اعضاء سیر ہیں، اور جب معدے کو بھر دیا باقی سارے اعضاء بھوکے ہو گئے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جتنے بھی کمالات ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے معدے کو خالی رکھنے بھوک سے پیدا ہوتے۔ کہتے کوئی آدمی جو پانی پہ چلا وہ بھوک کے ذریعے سے ہی چلا، اگر کوئی ہواؤں میں اڑا ہے تو بھوک کے ذریعے سے ہی اڑا ہے، اگر کسی نے اور کچھ تاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں تو بھوک کو برداشت کر کے، یعنی مطلب یہ ہے خوراک پر کنٹرول کر کے ہی ان کمالات کو پا سکا ہے۔ جس نے بھی کوئی کمال پایا اور جس کا اپنے کھانے پر کنٹرول نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکے۔ تو قلب سلیم کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا زہر یہ ہے، ایک بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے میں یہ چیز کہیں زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ رات کے کھانے میں جتنے نوالے کھانے ہیں ان میں سے ایک نوالا کم کھاؤ۔
کہتے ہیں ایک نوالا کم کھانا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر لگتا ہے۔ تو عزیزان من، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قلب سلیم کو حاصل کرنے کے جس سفر پر ہم گامزن ہیں، آج سے ہم اس راستے کی رکاوٹوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، بس ان 4 کو سمجھ لیں، باقی سارے معاملات آپ کی مٹھی میں آ جائیں گے۔ ان میں سے پہلی بات آج میں نے بیان کر دی ہے، باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آگے انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔